नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार इल्म में खुशामदीद नाज़रीन के नाम जामिया निस्सुल मदारिस सक्खर के ऑफिशियल पेज से हम इस वक्त लाइव हो रहे हैं और प्रोग्राम बहार इल्म आप हजरात मुलाहिजा कर रहे हैं जो कि हर हफ्ते को रात 10 बजे तक 11 बजे तक जामिया अनिसुल मदारिस फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर नशर किया जाता है, जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामद बरकातुहुल आलिया मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब फरमाते हैं और आप हजरात तक एक बेहतरीन मालूमात हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और शेर सखर के मशहूर और मारूफ सना खां हजरात इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे मोहम्मद रेहान कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उन्हीं के साथ सखर के मशहूर और मारूफ सना खां मोहम्मद बुरहान कादरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत भी हासिल करेंगे और कुछ सवालात होंगे जिनके जवाबात उस्ताद मोहतरम आज आप हजरात के सामने रखेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब। मोहम्मद रेहान कादरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमदे बारी ताला से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। दूध पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कमो क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देखे तलवार तेरा। आका कौन नजरों पे चढ़े तेरा हो तेरे टुकड़ों से पले हमें गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आई मिलके हमदी बार ताला के चंद अशार मोहब्बत से पेश फरमाएं, मिलकर बावज़ बुलंद शामिल हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुज़ में वो है
وہ ہے گل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات بلبل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی صد کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے اور دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائلا مولا دل کا چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئیلا دل کو کر دے آئیلا دل کو کر دے آئیلا جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے مہمان شناخواہ محمد ریحان قادری جو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہماری گفتگو کا، ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن کا جو عنوان ہے وہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ رجب المرجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں چھٹی منائی جاتی ہے خواجہ صاحب کی، جو کہ آپ کا تاریخ وصال ہے، تو خواجہ صاحب کی چھٹی منائی جاتی ہے اس مبارک مہینے میں۔ تو ہم نے آج موضوع بھی سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے استاد محترم۔ ناظرین کرام، سندھ کے اندر اور ہند کے اندر
جو اسلام پھیلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ ہیں۔ یہ بزرگان دین مختلف علاقوں سے چلے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور اللہ رب العالمین کی توحید کا درس دو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی بزرگان دین میں سے ہیں کہ جو سنجر سے چلے اور مختلف ممالک کا رخ کیا، علم دین حاصل کیا، علم تصوف حاصل کیا، اور اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ مکہ معظمہ بھی گئے اور مدینہ طیبہ بھی گئے، اور وہاں سے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم ہوا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے اور وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ خواجہ صاحب پھر آئے اور ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس کے بعد کرامتوں کا بھی ظہور ہوا۔ مختصر یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے ہندوستان کے اندر جو کام کیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 90 لاکھ ہندوؤں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو داتا صاحب ہوں یا خواجہ صاحب ہوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ان بزرگان دین کو مانتی ہے، اور ان کے جو ایام آتے ہیں، ان کی ولادت کے ایام ہوں یا ان کے وصال کی تاریخیں ہوں، ہم چاہتے ہیں بالکل ہمارے پروگرامز میں تو یہ کوشش ہماری کی جاتی ہے، استاد محترم کی جانب سے بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کبھی نہ بھولیں، ان کی ولادت کا دن آ جائے یا پھر ان کی تاریخ وصال آ جائے، یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ ضرور وہ کسی نہ کسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف مواقع میں مختلف پروگرامز کے ذریعے آپ حضرات تک بزرگان دین کی معلومات ہم پہنچائیں اور ہمیں پتہ چلے، ہمیں معلوم ہو کہ ہماری سندھ کے اندر اسلام کیسے آیا، ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آیا، بر صغیر میں اسلام کن بزرگوں کے ذریعے سے پہنچا، اور ہم اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں اور ان کے نقش قدم پر بھی چل سکیں۔ انشاءاللہ مزید اس عنوان پر گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ ہم ذکر خدا ہو چکا ہے، اب ذکر مصطفیٰ کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اب ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ کے لیے میں محمد برہان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد برہان قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلہے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ،
جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو،
تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے مہمان سناخہ محمد برہان قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن صوت میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی ہیں، معین الدین کے نام سے بھی ہیں، لیکن یہ غریب نواز آپ کا لقب ہے، ایسے ہی معین الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا اسم گرامی ہے حسن۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حسنی بھی ہیں آپ، حسینی بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین ہے۔ 537 ہجری میں سنجر کے علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے علوم دین حاصل کیے اور آپ کی ملاقات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ہے، اور آپ غالباً ان کے خالہ زاد یا کوئی رشتہ دار ضرور لگتے ہیں، غالباً خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ 57 دن میری معلومات کے مطابق آپ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے اور آپ سے بھی طلب فیض کیا، اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری داتا کی نگری میں بھی ہوتی ہے۔ داتا صاحب کے مزار پر بھی آپ حاضر ہوئے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ آپ ہی کا لکھا ہوا کلام ہے اور آپ ہی کی جانب منسوب ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر مزید ہماری رہنمائی فرمائیں گے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بہت سارے مقاصد سے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور نے خود بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اور اچھے اخلاق کی تتمیم کروں۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ روز محشر جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہ ہوگا جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاد کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جہاد کیے، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ یہ سراسر غلط اور اسلام پر اور حضور پر بہتان ہے۔ در حقیقت اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی بدولت پھیلا۔ سیرت مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کو اگر ہم گہری نگاہ سے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضور کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں جتنے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے
ان میں سے بیشتر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہوئے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنے اپنے دور میں اسلام کو جو اطراف عالم اور اکناف عالم میں پھیلایا، وہ اپنے اخلاق کے زیور سے پھیلایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، بزرگان دین کا دور آیا۔ الغرض ایسا نہیں تھا کہ قتال سے اور جہاد سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین دور رہے۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے صحابہ نے تلوار بھی اٹھائی اور تلوار کے ذریعے بھی اسلام کو بام عروج بخشا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، بزرگان دین ہوں، انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا۔ یہ جو ابھی آپ نے سماعت کیا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہیں، تو آپ جب سرزمین اجمیر تشریف لے کر آئے تھے، کوئی لشکر ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے ساتھ فوجی نہیں تھے، آپ کے ساتھ مجاہدین نہیں تھے، آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے تربیت یافتہ آپ کے مرید تھے، آپ کے عقیدت مند تھے۔ تو جو 90 لاکھ بر صغیر پاک و ہند میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، وہ آپ کی تلوار بازی اور آپ کے جہاد کی وجہ سے نہ ہوئے، بلکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے سماعت کیا، حسنی حسینی سید، آپ کی والدہ کا نام آتا ہے بی بی ام الورا، غالباً نام تھا ماہ نور، بی بی ماہ نور۔ اور ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا دین کی طرف اور تصوف کی طرف جو آنے کے اسباب بنے، ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب جو تھا وہ بزرگان دین کی نگاہ کرم تھی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جو اس علم کی طرف رغبت دلائی تھی، وہ بھی ایک بزرگ نے دلائی تھی۔ ایسے ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک باغ آپ کو ورثہ اور ترکہ میں ملا تھا، تو وہاں ایک مجذوب آئے تھے ابراہیم قندوزی، اور آپ نے ان کی خدمت کی تھی۔ تو اس خدمت کے صلہ میں اس مجذوب نے، اس بزرگ نے انہیں کچھ کھجوریں چبا کر دی تھیں، اور جب وہ کھجوریں ان کے حلق سے نیچے اتریں تو ان کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ یہ تو ظاہری سبب تھا، لیکن اس کے برخلاف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک سیرت، نیک تینت تھے، اور یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ وتیرہ رہا کہ وہ راہ سلوک کو اور راہ طریقت کو اختیار کرنے سے قبل ظاہری علوم کو حاصل کرتے ہیں، علم شرع اور علم شریعت سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اور پھر ایک وقت کے بعد راہ سلوک میں گامزن ہوتے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ پہلے کے وقت کے علماء، پہلے کے وقت کے جو صوفیہ ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ، محدث، فقیہ، مجتہد ہوا کرتے تھے۔ صرف تصوف اور ولایت میں ہی ان کو دسترس اور فراست نہ تھی، دوسرے علوم اور فنون کے بھی وہ اپنے وقت کے ماہر اور امام ہوا کرتے تھے۔ تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور معروف تو یہی ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بانی آپ تھے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی تھے، لیکن چونکہ اس کو جو فروغ، جو عروج سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت ملا، تو اس لیے
یہ چشتی جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، اگرچہ اس سلسلہ کے بانی آپ نہیں، آپ کے اپنے پیر و مرشد تھے خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو باہر کیف بدلانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو ظاہری اسباب ہمارے اولیاء کے، علماء کے، ہمارے اکابر کے یہی بنتے تھے کہ کسی بزرگ کی نگاہ کرم ہوتی تھی اور وہ ظاہری سبب اور وسیلہ بنا کرتے تھے، پھر وہ اس راہ میں آیا کرتے تھے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ بھی کہ علوم دینیہ پہلے حاصل کیے جاتے تھے، علم شرع سیکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد کہیں جا کر پھر راہ سلوک میں اور راہ طریقت میں قدم رکھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ براہ راست وہ راہ طریقت پر گامزن ہو جاتے۔ تو یہ موجودہ دور کے جو بھی چشتی صاحبان ہو گئے یا اس کے علاوہ بھی ہو گئے، ان کے لیے نمونہ یہی ہے کہ پہلے ظاہری علم حاصل کیا جائے، پھر اس کے بعد باطنی علم کی طرف رغبت رکھی جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک میں تو یہ آتا ہے خالہ زاد تھے، ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے، یعنی بعض میں یہ آتا ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں بھی تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ تھا جب سیدی غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا تھا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہاڑوں میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل تھے۔ جب یہ فرمان آپ کے کانوں میں گونجا تو آپ نے اپنا سر جھکایا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہر گردن پر ہے، گردن پر نہیں بلکہ میرے قدم پر اور میری آنکھوں پر ہے۔ تو یہ تعظیم اور تکریم کی تھی، جس کی وجہ سے جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، تو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہند کی ولایت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو فرمایا تھا کہ آپ معین الدین ہیں، دین کے مددگار ہیں، دین کے معاون ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں میں ہرات کا رہنے والا، اور میں نے تو اجمیر دیکھا نہیں اور ہند تو میں نے دیکھا نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سے جو حجابات تھے انہیں ہٹا دیا، اور انہوں نے پھر سرزمین اجمیر کو بھی دیکھا تھا۔ پھر راستے میں جب لاہور آئے تو داتا دربار داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور مشہور زمانہ اشعار بھی کہے۔ تو باہر کیف یہ بھی حضور کی عطا، انہیں عطا رسول بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی عطا تھے، کہ حضور نے انہیں، اور ہند الولی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے انہیں ہند کی ولایت عطا فرمائی تھی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ظاہری مال و دولت کو ترک کرتے ہیں، دنیا داری کو چھوڑتے ہیں، تو رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں باطنی ولایت عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ شہنشاہی اور بادشاہی دنیاوی بادشاہت اور شہنشاہیت سے کہیں برتر و بالا ہے۔ تو جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بر صغیر پاک و ہند آئے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا، مفتی فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب میں نے پڑھی، چونکہ آپ فارسی زبان بولتے تھے، فارسی آپ کو آتی تھی، جب آپ بر صغیر آئے تو یہ جو کہا جاتا ہے اردو بولی ہے، بعض لوگوں نے، انہوں نے مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے بھی لکھا کہ اردو بولی کے جو موجد ہیں، اس کو ایجاد کرنے والے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ یہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے لکھا، ممکنات میں سے ہے۔ باہر کیف تو جب آپ یہاں تشریف لا رہے تھے تو اس دور میں بر صغیر پر حکومت تھی شہاب الدین غوری کی، اور یہ شکست کھا چکے تھے اور یہ واپس جا رہے تھے، تو ایک ان کا جو سپاہی تھا وہ رستے میں ملا، اس بزرگ کو دیکھا، اس کے ساتھ چند لوگ ہیں، اور کہا کہ ادھر کدھر جاتے ہو، ادھر تو ہندوؤں کا راج ہے اور ہمارے بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے اور تم بھی مارے جاؤ گے، اس زمین پر نہ جاؤ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمان افروز جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم لوگ تلواروں پر بھروسہ کر کر گئے تھے، اس لیے تمہیں شکست ہوئی، میں رب سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ سرزمین اجمیر پر پہنچے تو وہ کہا جاتا ہے وہ بادشاہ کے اونٹ وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو
آپ وہاں بیٹھے تو وہ جو بادشاہ کے خادم تھے انہوں نے ان کو یہاں سے اٹھایا اور کہا کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے اس وقت وہ تاریخی جملہ بولا تھا، آپ نے کہا اچھا وہ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھیں گے۔ تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کے وہ انا ساگر کوئی جھیل تھی اس کے قریب قیام پذیر ہوئے۔ تو پھر وہ جب بادشاہ نے اپنے اونٹ وہاں پر بٹھائے تھے تو وہ دوبارہ اٹھے نہیں، وہ بیٹھے کہ بیٹھے رہ گئے، یہ بھی آپ کی کرامت سے تھا۔ تو پھر یہ لوگ آئے تھے اور ان سے عرض کی تھی، تو پھر آپ نے دعا فرمائی تو پھر وہ دوبارہ سے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ بہر کیف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں، خواجہ غریب نواز آپ کو کہا جاتا تھا، عطائے رسول آپ کو کہا جاتا تھا۔ غریب نواز کیوں کہا جاتا تھا؟ بچپنے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کی، فقیروں کی، مفلسوں کی فریاد رسی اور داد رسی کیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں آیا کہ بچپنے میں آپ جا رہے تھے اور ایک اچھا کرتا زیب تن فرمایا ہوا تھا، تو راستے میں دیکھا کسی کو، بچے کو، اور وہ بے لباس تھا یا اس کا لباس پھٹا پرانا تھا۔ تو آپ اس وقت میں جب ابھی آپ عالم شباب میں نہ پہنچے تھے، آپ کو ترس آیا اور آپ نے اپنا وہ کرتا جو زیب تن کیا ہوا تھا وہ اتار کے اس بچے کو دے دیا تھا۔ تو یہ جو 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور یہ جو ہندوستان کی تاریخ انگریز مورخین نے لکھی، وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی کرنیں پھیلیں اور اسلام جو پھیلا وہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق سے پھیلا۔ بادشاہ تو بادشاہ، مسلمان تو مسلمان، کافر، ہندو، جب آپ آئے تھے تو بت پرستی کا رواج تھا، معبودان باطلہ کی پرستش پوجا کی جاتی تھی۔ آپ نے آ کر صرف واض و نصیحت کی، اپنے اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے مذہب کو اور دین کو قبول کرتے رہے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہی آپ کی غریب نوازی تھی، رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رافت اور رحمت کا پیکر بنایا تھا۔ ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آپ نے بھانپ لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے ارادہ سے آیا ہے۔ جب آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے اسے کہا کہ ہم تو درویش ہیں اور ہم تو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، تو جس نیت سے آیا ہے تو اپنا کام کر۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ تائب ہو گیا تھا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کی تھی اور پھر اسے وقت کا ولی بھی آپ کی نگاہ سے اسے بنایا گیا تھا۔ تو بہر کیف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو بیان کرنے کے مقاصد میں سے جو بڑا مقصد ہے وہ یہی کہ آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا مجسمہ تھے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، بزرگان دین، ان لوگوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے علماء کو، اولیاء کو، کہ وہ بزرگان دین کی سیرت کو اپنائیں۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ان کا جو طور طریقہ تھا وہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، فتنہ فساد نہ تھا۔ وہ اس طرح کے آئیڈیل لوگ ہوا کرتے تھے اور ایسی ہستی ہوا کرتے تھے جب ان کی زبان سے کوئی جملے نکلتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر جاتے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو اپناتے تھے، قبول کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ریا سے، دکھلاوے سے پاک تھے، خلوص دل سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ہر عمل میں اخلاص کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اولیاء کاملین جو سلسلہ چشتیہ سے متعلق ہوں، یا ہم بھی ظاہر محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی سیرت سے یہی سیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے طرز عمل اپنایا، حسن اخلاق، اور اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا، تو ہم بھی ان کی اس سیرت سے اس چیز کو لیں اور حسن اخلاق کو اپنائیں۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اولیاء کاملین بالخصوص سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا جو خاصہ ہے حسن اخلاق، اس کا کچھ ذرہ اور قطرہ عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے استاد محترم، استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی
گفتگو کو سماعت کیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ آپ کے شاگردوں میں سے مشہور ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے مریدین میں سے خلفاء میں سے، ایسے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بڑے دو نام ہیں ہند کے اندر، خواجہ نظام الدین اولیاء، یعنی یہ ان کے شاگرد اور ان کے مرید اور ان کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر کامل کا پھر عالم کیا ہوگا۔ تو ہمارے بزرگان دین سے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات میں سے ایک قطرہ بھی نصیب فرمائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نصیب فرمائے گا۔ میں چاہوں گا اب ایک نعت ہوگی، اس کے بعد سلسلہ سوالات ہوگا۔ محمد ریحان قادری سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کروں گا، مل کر شامل ہو جائیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اللہ 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 اللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 اللہ، اے گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، اور نور دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور یاد چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی کہ ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے وہ چاند تارے دنوں میں چمکتے چلے کہ کشاں زیر پا آج کی رات ہے کہ کشاں زیر پا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ گئے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات گئے سر پہ نورانی سگرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات بولو شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات بہانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہ نور کا سر پہ صحرا نور کا بھر میں شہانہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 اسب رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا وصف رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا اور قدرتی بیلوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا اللہ 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 تیری
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، نور ملتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مقلد کی کنیز اللہ لہنا نور کا، اللہ 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 بھیگنے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، بھیگنے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، بھیگنے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، ماغ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، اللہ 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 شمسائے کے پروانہ ہے عصبہ نور کا، شمسائے کے پروانہ ہے عصبہ نور کا، شمسائے کے پروانہ ہے عصبہ نور کا، نور حق سے لو لگائے دل میں رشتہ نور کا، اللہ 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 انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، انجمن والے ہیں انجم بزم حلقہ نور کا، چاند پر تاروں کی جھرمٹ سے ہے حالہ نور کا، اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اللہ 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 اللہ
میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ اللہ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا مانگتا پھرتا ہے ہر آنکھیں نگینا نور کا اللہ 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ظاہر میں سورج بھی کیا نور لیتا تھا چاند بھی کیا نور لیتا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا اب کہاں وہ تابش کیسا وہ تڑکا نور کا چھپ کر کیا خاصا تلم کا نور کا اللہ 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 آنکھ مل سکتی نہیں ہاں آنکھ مل سکتی نہیں کیونکہ در پر ہے پردہ نور کا آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضا اچھے رضا پیارے رضا سوہنے رضا میرے رضا مرشد رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان سناخواں محمد ریحان قادری بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ سوالات کا
चार सवाल हमारे पास मौजूद हैं, मैं एक एक करके उस्ताद मोहतरम से पूछता हूँ। पहला सवाल है कि एक शख्स का दो मस्जिदों में अजान देना शरई तौर पर कैसा है, कि एक शख्स ने एक मस्जिद में अजान दी, फिर दूसरी मस्जिद में क्या वहाँ भी अजान देता है, तो एक शख्स का दो मस्जिदों में अजान देना शरई तौर पर कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल का जवाब देने से कबल ये गुजारिश करेंगे हम मोहम्मद रेहान रज़ा कादरी साहिब से कि माह रजब का महीना है, माशाल्लाह भी कसीदा नूर जिस अंदाज से पढ़ा, बहुत सुरूर भी आया। तो ये इनसे गुजारिश करेंगे माह रजब के आखिर में कसीदा मेराजिया जो है आप हमें सुनाएं इंशाअल्लाह। वो आपसे फिर मौका लेंगे, वक्त लेंगे, कसीदा मेराजिया मुकम्मल इंशाअल्लाह। एक शख्स का दो मस्जिदों में आज़ान देना ज़रूरतन हो तो इसकी गुंजाइश है, वरना हुक्म शरअ ये है कि जब एक जगह, बल्कि हुक्म यही है कि जब आज़ान कही जाए तो फिर मस्जिद से निकलना रवा नहीं जब तक कि नमाज अदा ना कर ले। तो अगर किसी शख्स ने एक मस्जिद में आज़ान दी, अब किसी और मस्जिद में भी कोई ज़रूरत है और वहाँ कोई आज़ान कहने वाला नहीं, अब अगर ये जाता है तो इसको गुंजाइश है, लेकिन फिर इसे वहीं पर दूसरी मस्जिद में यानी नमाज का पढ़ना ज़रूरी होगा। और अगर कोई उज़्र ना हो तो दो मस्जिदों में आज़ान कहना मकरूह है। जी नाज़रीन किराम, आपने सवाल का जवाब मालूम किया। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। अगला सवाल है कि एक शख्स ने नमाज जनाजा के लिए वज़ू किया, फिर उसी वज़ू से क्या फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकता है? एक शख्स ने नमाज जनाजा के लिए वज़ू किया तो उसी वज़ू से फ़र्ज़ नमाज भी अदा की जा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम में मशहूर है कि नमाज जनाजा के लिए जो वज़ू किया जाता है उससे दीगर नमाज़ों को अदा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, बल्कि मसअला शरिया तो यहाँ तक है कि अगर किसी ने नमाज जनाजा के लिए तयम्मुम किया तो उस तयम्मुम से जिस तरह उसका नमाज जनाजा पढ़ना सही है, उसी तयम्मुम से दीगर फ़र्ज़ी नमाज़ें पढ़ना भी सही है। तो तयम्मुम वज़ू का खलीफा है, खलीफा के होते हुए फ़र्ज़ी नमाज़ों को उसी तयम्मुम से अदा किया जा सकता है। तो फिर वो वज़ू जो नमाज जनाजा के लिए किया जाए, उस वज़ू से फ़र्ज़ी, नफली, सुन्नत जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल है कि असर की नमाज का वक्त मुस्तहब क्या है, यानी किस वक्त में पढ़ना बेहतर है? असर की नमाज का वक्त मुस्तहब कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अहनाफ के नज़दीक असर का जो वक्त मुस्तहब है, यानी असर हमेशा ताख़ीर करके पढ़ी जाएगी, देर से पढ़ी जाएगी। और अगर बादल हो तो फिर हमारे फ़ुक़हा ने लिखा कि अबर के दिनों में, बादलों के दिनों में असर में उजलत मुस्तहब है, लेकिन इतनी उजलत नहीं कि वक्त आ जाए। ऐसे ही ताख़ीर से मुराद इतनी ताख़ीर नहीं कि वो गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब आ जाए। तो असर का जो मुस्तहब वक्त है अहनाफ के यहाँ वो ताख़ीर है, और बादल के दिनों में उजलत जो है वो जल्दी में है। आखिरी सवाल है कि मिसवाक करना तो सुन्नत है, लेकिन उस मिसवाक को बाज़ हज़रात चूसते हैं, तो मिसवाक को चूसना शरई तौर पर कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तावा शामिया वग़ैरह में ये बात मज़कूर है कि अगर कोई शख्स मिसवाक करे और पहली बार उसका लुआब अगर अपने अंदर ले तो इसकी फ़वाइद और इसके बरक़ात ज़िक्र किए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स मिसवाक को मुंह में लेकर चूसता रहे तो इसके बारे में लिखा है कि वो या तो अंधा हो जाएगा या वो वसवसों का शिकार हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब कोई मिसवाक करे तो मिसवाक को हरगिज़ न चूसे, कि हमारे फ़ुक़हा ने इससे मना किया है कि इसके चूसने से वसवसे पैदा होते हैं या कोई बर्स या जुज़ाम की बीमारी पैदा होने का अंदेशा है, इसलिए इससे गुरेज किया जाए। जी नाज़रीन किराम, आपने सवालात के जवाबात उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नुमान हनफी से समाअत किए। प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम को तकरीबन पहुंच चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दो कलाम हो जाएं और उसके बाद मनकबत भी इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की जाएगी। मोहम्मद बुरहान कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جب ان کا کرم اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، جب ان کا کرم زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے
ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہو اس نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کو مقصود ہی مانو خالد، آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، شادیاں نے بجے
شب معراج شادیاں دے بجے شب معراج آج جانا میرے حضور کا ہے آج جانا آج جانا میرے حضور کا ہے بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے او بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے کیا بلانا میرے حضور کا ہے ارے کیا بلانا میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے کاش کہنے لگے یہ لوگ کاش کہنے لگے یہ لوگ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے تو دیوانہ میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے لال و یاقوت و نیلم و مرجان لال و یاقوت و نیلم و مرجان ہر خزانہ میرے حضور کا ہے بولو ہر خزانہ میرے حضور کا ہے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے کون سے پہلے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز
ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ذات خواجہ عین الدین تیری ذات خواجہ عین الدین تو رسول کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے جولیاں یہ تیرے غریب نواز ہے یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں یہ تیرے غریب نواز ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ میرا خواجہ میرا خواجہ تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ ہند کے سارے والی ہند کے سارے والی تیری دیا خواجہ میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چیست کا پھول ہے وہ بہار چیست کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہار ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگار ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی